आरिफ अलवी साहब घर नहीं जाएंगे अपनी मुद्दत पूरे होने के बाद। अगला सदारती इंतखाब मुमकिन नहीं हो जाता। उन्हें भी FIA गिरफ्तार कर लेगी और उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। इन कवानीन को मनसूख किया जाए। मुझे कभी इम्कान है कि वही झूठ बोल रहे हैं और अब कुर्बानी के बकरे तलाश कर रहे हैं झूठ बोलने के बाद। उन्होंने वकार को निकाल के गलती की है, वो आकर गवाही दे देंगे FIA को कि सदर ने मुझे ये कहा था। और भी ऐवान सदर से गवाहियाँ आरिफ अलवी के खिलाफ आ जाएंगी। उनको झूठ बोलने का लाइसेंस भी हासिल है, उन्हें आइन तोड़ने का लाइसेंस भी हासिल है। बड़ा इस्तीफा आ रहा है, बड़ा इस्तीफा आ रहा है। आरिफ अलवी इस्तीफा देंगे। आरिफ अलवी ऐवान सदर में इसलिए बैठे हैं कि वो आखिर में इमरान खान को माफी दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। कल एक ट्वीट आई सदर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान के सदर ममलिकत हैं, उन्होंने कहा कि मैंने दो जो तरमीमी बिल मंजूर हुए हैं, उनके नोटिफिकेशन आए हैं, उन पे मैंने दस्तखत नहीं किए। और आज जो है वो उन्होंने एक लेटर लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर को, और उन्हें कहा है कि आप मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वकार साहब, उनको जो है वो हटा दें, मुझे उनकी मजीद खिदमत नहीं चाहिए। ये अंदर का मामला है क्या और अंदर की बात क्या है, इसके बारे से हम मुजम्मिल साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब ये मामला है क्या? पहले तो सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि मैंने दो तरमीमी बिल्स पर जो है वो दस्तखत नहीं किए। अब जो है वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी हटाने के चक्कर में है। वैसे भी उनके आखिरी दिन चल रहे हैं रिटायरमेंट के, चले जाने हैं उन्होंने, नहीं, टाइम भी कम रहे। आखिरी दिन तो नहीं चल रहे, वो तो रहेंगे जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। उसके बल्कि नए इलेक्शन होने के भी 60 दिन बाद तक, जब तक नया सदारती इंतखाब नहीं हो जाता, आइन के तहत आरिफ अलवी साहब घर नहीं जाएंगे अपनी मुद्दत पूरे होने के बाद। वो तब तक सदर रहेंगे जब तक अगला सदारती इंतखाब मुमकिन नहीं हो जाता, और वो मुमकिन होगा अगले आम इंतखाबात के बाद। तो इसलिए बैठे तो वो रहेंगे, जाने का तो कोई खौफ नहीं, लेकिन वो खुद ही जो है वो बम को लात मार रहे हैं ताकि उनके जाने का राह बन सके। और बहुत अफवाहें हैं उनके इस्तीफे की, लेकिन क्या वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी इस्तीफा नहीं देंगे। अभी वो अंदर रहने की कोशिश करेंगे। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके ऊपर बहुत से केसेस चल जाएंगे, आर्टिकल 6 भी लग सकता है। उन्होंने कौमी असेंबली गलत तोड़ी थी, साइफर वाले मामले में भी उनका जो रोल है, उनका भी रोल कोई इतना पॉजिटिव नहीं है साइफर वाले मामले में। तो इसलिए वो कल को उन्हें भी पकड़ा जा सकता है। इसलिए वो ऐवान सदारत को सदर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि छोड़ने की सूरत में उन्हें भी FIA गिरफ्तार कर लेगी और उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए वो रहेंगे। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तब्दील करने का कहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही, सुबह से उन पर तनकीद हो रही थी कि ट्वीट करने के बाद वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने शाम 4-5 बजे ये काम कर दिया। हालांकि उन्हें ये काम करना था तो सुबह 9 बजे करते, लेकिन अब शाम को 4-5 बजे कर दिया। ये करना काफी है। अब अगर सदर आरिफ अलवी ये चाहते हैं कि आर्मी एक्ट और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो नए कानून बने हैं, उनको अगर वो ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं कि मैंने इनको इनकी मंजूरी नहीं दी, मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये हिदायत की थी और उसने मेरी हिदायत के बरक्स काम किया है, लिहाजा इन कवानीन को मनसूख किया जाए। जब तक सदर आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त किसी वकील के जरिए दायर नहीं करते या रेफरेंस दायर नहीं करते, तब तक ये दोनों कवानीन अपनी जगह मौजूद रहेंगे। पावे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटा दियो, पावे डिप्टी सेक्रेटरी हटा दियो, पावे DG लॉ हटा दियो, कानून अपनी जगह मौजूद रहेंगे। कानून को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, दरख्वास्त दें और वहां पे सदर आरिफ अलवी अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। उसकी सूरत में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी अपनी वहाँ पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने इसको सदर की क्या हदायत थी। वहाँ अदालत में सारा रिकॉर्ड भी ऐवान सदर का आ जाएगा कि क्या सदर साहब ने इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन दी थी, नहीं दी थी। और वो सारा एक इंक्वायरी, उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन भी बना सकता है सुप्रीम कोर्ट कि जी असल हकीकत क्या है। सदर करके मुकर तो नहीं रहे हैं, क्योंकि आरिफ अलवी को इतने पक्के सच्ची उनकी रेपुटेशन नहीं है कि वो कहें कि जी वो झूठ नहीं बोल रहे। मुझे कभी इम्कान है कि वही झूठ बोल रहे हैं और अब कुर्बानी के बकरे तलाश कर रहे हैं झूठ बोलने के बाद।
لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہیں. آج تو انہوں نے نہیں دائر کی, آج تو انہوں نے صرف اپنا سیکٹری چینج کیا ہے, حالانکہ انہیں صبح 2 وکلا بلا کے اور پریزیڈنٹ پاکستان صاحب ابھی تو انہوں نے لکھا ہے پرائم منسٹر کو, تو آپ کو بھی لکھ پتا دیا. ہے کہ نہیں ساری ان کا کی اپروول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ملتی ہے. بالکل, لیکن انہوں نے اس کی جگہ یہی ہے اپنے پرنسپل سے نئی مس حمیرہ مانگ بھی لی ہے انہوں نے کہ مجھے حمیرہ کو جو ہے وہ لگا دیا جائے, اور مجھے لگتا ہے لگا دیا جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ انہوں نے وقار کو نکال کے غلطی کی ہے. وقار صاحب بہتر پوزیشن میں ہوں گے ان کے خلاف گواہی دینے کی. جب وہ ایوان صدر سے نکل آئیں گے تو وہ آ کر گواہی دے دیں گے ایف آئی اے کو کہ صدر نے مجھے یہ کہا تھا, اور میں صدر ان کے خلاف ایک گواہی آ جائے گی جہاں تک مجھے لگتا ہے. اور بھی ایوان صدر سے گواہیاں عارف الوی کے خلاف آ جائیں گی. وہ ان کے سٹاف ہی ان کے خلاف گواہیاں دے دے گا, ایسا نہیں ہے کہ ان کا سٹاف ان کے خلاف گواہیاں نہیں دے گا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا صدر عارف الوی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے. اگر وہ پٹیشن دائر کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر حکومت ایک انکوائری کمیشن بنا دے گی کہ تفتیش کی جائے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور وہ کمیشن اگر یہ طے کرتا ہے کہ صدر مملکت جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا. اگر ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے اور وہ یہ کمیٹی طے کر دے کہ صدر جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے. پھر عارف الوی صاحب کا دیکھیں, جب تک وہ صدر ہیں ان پر مقدمہ نہیں درج ہو سکتا, ان کی کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی, ان کی کوئی تفتیش نہیں ہو سکتی. انہیں ایک آئینی استثناء حاصل ہے, مطلب ان کو جھوٹ بولنے کا لائسنس بھی حاصل ہے, انہیں آئین توڑنے کا لائسنس بھی حاصل ہے, انہیں قتل کرنے کا لائسنس بھی حاصل ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر اور گورنر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, اس لیے صدر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, وہ چاہے جھوٹ بولے چاہے سچ بولے. آئین نے ان کو یہ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ صدر کو کوئی نہ کوئی تفتیشی ادارہ بلا سکتا ہے, نہ کوئی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے, نہ کوئی عدالت بلا سکتی ہے, نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے ان کو, وہ ایک قلعے میں بیٹھے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کل سے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی بڑا استعفیٰ آ رہا ہے, بڑا استعفیٰ آ رہا ہے, انہیں کیا ضرورت ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ملک میں جلدی انتخابات نہیں کرانا چاہتی تو عارف الوی کا تو فائدہ ہے, وہ ایوان صدر میں بیٹھے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے. نئے صدارتی انتخاب کے بعد آرام سے جائیں گے, جب گرد بیٹھ جائے گی نئے لوگ آ جائیں گے, نئے پرائم منسٹر سے حلف لیں گے, اس کے بعد نئی اسمبلی بنے گی, پھر نیا صدارتی انتخاب ہوگا, اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے گھر جانا ہے. تو جو ایک تو کل سے افواہ ہے کہ عارف الوی استعفیٰ دیں گے, مجھے نہیں لگتا وہ استعفیٰ دیں گے. ہاں, سوال یہ اہم ہے کہ کیا وہ سپریم کورٹ ان قوانین کی منسوخی کے لیے جائیں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ ان قوانین کی منسوخی, وہ آج ایف آئی اے کو خط لکھ سکتے تھے کہ میرے پرنسپل سیکرٹری نے جو ہے وہ فورجری کی ہے, جھوٹ بولا ہے, اس کے خلاف تحقیقات کی جائیں. لیکن انہوں نے ایف آئی اے کو خط تو نہیں لکھا تحقیقات کے لیے. وہ آج سپریم کورٹ کو لکھ سکتے تھے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, انہوں نے نہیں لکھا سپریم کورٹ کو. رضا ربانی نے انہیں آفر کی کہ وہ سینٹ کی سے تحقیقات کرا لیں, وہ اس کی طرف بھی نہیں جا رہے. انہوں نے ایک مٹی کا ٹاپا مہم چلائی کہ میں چلو پرنسپل سیکرٹری بدل دیتا ہوں, تو اس کے نتیجے میں لگے گا کہ میں نے بڑی کارروائی بھی کر لی ہے اور ہوگا بھی کچھ نہیں, اور میری عاشق شوئی بھی ہو جائے گی. تو عارف الوی صاحب کا یہ کہ نہیں چلے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, عارف الوی صاحب ایک سیاسی صدر ہیں, ان کا عہدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہوں, ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہ ہو, اور وہ انہیں ملک کا جب صدر بننا ہے تو سیاست نہیں کرنی. لیکن وہ ایوان صدر میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں, جو ایسی ہے جیسے آرمی چیف سیاست کرے, چیف جسٹس سیاست کرے, ایسی صدر سیاست کرے. بری بات ہے. ایوان صدر کو سیاست کا محور نہیں ہونا چاہیے, اور ایوان صدر سے سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ عمران خان کے تو آرڈیننس بھی جاری کر دیں اور اس حکومت کے بل بھی نہ پاس کریں جو پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں, تو ایک صدر کو پارلیمنٹ کو اوور رائڈ کرنے کا اختیار نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی تو وہ صدر کے مزید اختیارات کم کر دے گی. آپ دیکھیں, اس سے پہلے پاکستان میں صدر کے پاس 58(2)B کا اختیار ہوتا تھا, جس کے ساتھ صدر اسمبلیاں توڑ سکتا تھا. لیکن صدر نے, وہ غلام اسحاق خان نے, فروغ لغاری نے وہ اختیار اتنا استعمال کیا کہ اس کے بعد اسمبلیاں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ یہ 58(2)B نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر پارلیمنٹ مدت کیسے پوری کرے گی. اور جب سے ہم نے 58(2)B ختم کیا ہے, ہماری پارلیمنٹ مدت پوری کر رہی ہے. اسی طرح اگر اس ملک میں کوئی حکومت یا پارلیمنٹ کی بالادستی چلنی ہے تو صدر کا یہ بلوں کے اوپر دستخط کرنے کا جو اختیار ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے. بل پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا,
فائنل ہو گیا. یہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے نا کہ صدر یا گورنر واپس بھیجیں دوبارہ پاس ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور یہ اختیار عارف الوی صاحب نے اتنا مس یوز کیا ہے کہ اب اگلی اسمبلی جو ہے وہ یہ قانون بنا دے گی کہ صدر کے پاس ایسا کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا اور وہ چھٹی کریں. جو 2-4 اختیار عارف الوی کے پاس ہیں تھے بطور صدر، انہوں نے اتنا گند ڈالا ہے کہ اب وہ بھی لے لیے جائیں گے. مثلا گورنر کا تعیناتی کرنے کا اختیار ہے، 14 دن روک سکتے ہیں، 14 دن بعد واپس بھیجیں گے، پھر دوبارہ آئے گا، پھر 14 دن، 28 دن ضائع ہو جاتے ہیں حکومت کے. لگنا وزیر اعظم کی مرضی کا ہی گورنر ہوتا ہے، صدر 28 دن لیٹ کر سکتا ہے. مطلب صدر نے کا کام ہے لیٹ کرنا. پارلیمنٹ کو قانون واپس بھیجے گا، قانون دوبارہ پاس ہو جائے گا، پھر صدر کچھ نہیں کر سکتا. یہ فضول کے اختیارات ہیں جو صدر کو دیے. عارف الوی صاحب نے نظام حکومت اور نظام پارلیمنٹ کو مفلوج کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، بڑے ہی کہتے ہیں منفی انداز میں اور آرٹسٹک انداز میں. اور کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک صدر آئے گا جو ان اختیارات کو اتنا منفی استعمال کرے گا. لہذا مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام اختیارات بھی ان سے چلے جائیں گے. جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ عارف الوی ایوان صدر میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ آخر میں عمران خان کو معافی دے دیں گے، وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے بغیر کوئی معافی نہیں دے سکتے. پرائم منسٹر ایڈوائز نہیں کرے گا، وہ خود تو معافی نہیں دے سکتی ہیں. تو اس لیے وہ وہاں صرف اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے اوپر بھی سائفر کا، اسمبلی غلط توڑنے کا، آرٹیکل مختلف مقدمات بن سکتے ہیں. لہذا میں جب تک بیٹھا رہوں گا میری جان بچے گی، اس لیے وہ کوئی استعفیٰ نہیں دے رہے. اچھا مزمل صاحب، ایک اور بڑی اہم خبر آپ نے ہمیں اسی پروگرام میں اندر کی بات بتائی تھی. جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے وہ سائفر کیس میں جو ہے وہ گرفتار ہوں گے. گرفتاری ہو گئی، آج 4 روزہ ریمانڈ بھی ان کا منظور ہو گیا. مگر ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ اسد عمر صاحب کی گرفتاری کی کیا سرائیاں خبریں آئیں، لیکن آج جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد سے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. یہ اندر ہے کیا؟ کوئی لاپتہ نہیں ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. ایف آئی اے کی تفتیش کے بعد انہیں پتہ لگ گیا کہ اب ان کی جان نہیں بچنی. آپ دیکھیں نا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نئی عدالت بن گئی ہے، وہاں پہ ان کیمرہ شاہ محمود کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، آج ریمانڈ مل گیا ہے، اور 10-12 دن میں چلان جمع ہو جائے گا اور وہاں ٹرائل شروع ہو جائے گا اور وہاں سزائیں شروع ہو جائیں گی. عمران خان کی گرفتاری ڈال چکی ہے، ان کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، اعظم خان اس میں وعدہ معاف بن چکے ہیں. تو اب توشہ خانہ کے بعد جو اگلی سزا مجھے نظر آ رہی ہے وہ نومبر اینڈ میں ستمبر اینڈ میں یا اکتوبر کے شروع میں 10-15 اکتوبر سے پہلے وہ سائفر میں ہے، جو شاہ محمود، اسد عمر اور عمران خان کو سزا ہو جائے گی، تینوں کو سائفر والے کیس میں. اور عارف الوی کے خلاف ہوگا کہ ان کا کردار منفی ہے. جب وہ صدارت سے ہٹیں گے ان کا ٹرائل ہوگا سائفر میں، وہ سائفر سے بچ نہیں سکیں گے اب، اسی لیے وہ رو رہے ہیں. لیکن ابھی ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کے خلاف چارج شیٹ ضرور فریم ہو جائے گی اور وہ کہیں گے کہ چونکہ انہیں صدر ہونے کی وجہ سے ایک استثناء حاصل ہے تو یہ ٹرائل تب ہوگا جب وہ صدر سے ہٹ جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر کی 10-15 تک جو ہے عمران خان، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزائیں ہو جائیں گی اگر سپریم کورٹ نے اس قانون کو ختم نہ کیا اور صدر مملکت نے سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن کر کے اس کو ختم کرانے کی کوشش نہ کی. یہ قانون عارف الوی کے گلے کا پھندا بھی بنے گا اور وہ خود بھی اس میں سزا یافتہ ہوں. اچھا مزمل صاحب، دوسرا ہمارے سابق وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں وہ لندن چلے گئے ہیں، اور آپ نے ہمیں اندر کی بات بھی بتائی تھی کہ ستمبر کے آخر میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب واپس بھی آ رہے ہیں. تو ان کی واپسی کی تیاریاں کیا شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، اس پر کافی سوچ وچار ہو رہا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ کب نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. شہباز شریف صاحب لندن پہنچ گئے ہیں اور لوگ پہنچ رہے ہیں. اب نواز شریف وہاں بیٹھ کر پارٹی سوچے گی کہ اس نے اگلا الیکشن کیسے لڑنا ہے، نواز شریف کی واپسی کب ہوگی. یہ سب کچھ اگلے ہفتے 10 دن میں طے ہو جائے گا. جب طے ہوگا تو ہم اپنے لوگوں کو ضرور بتائیں گے. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے اپڈیٹ کیا. مزمل صاحب کے مطابق اسد عمر صاحب کہیں لاپتہ نہیں ہوئے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.